बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ये हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मुस्लिम लीग थी उसके क़याम की क्या वजूहात थी, वो क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से मुसलमान जो थे अपने लिए एक अलग जो है वो सियासी जमात बनाने के बारे में सोचने लगे। उन वजूहात को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो है टॉपिक हमारा वही है, लेकिन जो है उसका सब टॉपिक जो है वो है मुस्लिम लीग के क़याम की जो इब्तदाई मकासद थे वो कौन कौन से थे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अलग-अलग आते हैं, अलग-अलग डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपको जस्ट आए कि आपने मुस्लिम लीग के क़याम की जो है वो वजूहात या असबाब लिखने हैं या रीज़न लिखनी है, तो आपने सिर्फ जो है मुस्लिम लीग का इंट्रोडक्शन दे के फिर आपने उसके असबाब लिख देने हैं। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इस तरह भी आता है कि मुस्लिम लीग के क़याम के जो इनिशियल उसके जो पर्पस था वो क्या था। तो ये क्वेश्चन जो है जब आप डिस्कस करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने मुस्लिम लीग का जो है वो इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने उसकी जो है वो बैकग्राउंड बतानी है, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन शुरू करें तो उसकी बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन जब आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो वो क्या है, वो आपके पेपर पे एक अच्छा इम्प्रेशन डालेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर मकासद भी पूछे गए हैं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो जो है उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसकी जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो बताना है, फिर मुस्लिम लीग जो है उसका इंट्रोडक्शन दे के वो क्यों कायम की गई इसका आपने बैकग्राउंड बतानी है। उसके बाद फिर आपने डिस्कस करने हैं कि व्हाट आर द इनिशियल पर्पसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के क़याम के जो इब्तदाई मकासद थे वो कौन कौन से हैं। अब हम उन मकासद को, जो बेसिक मकासद थे मुस्लिम लीग के क़याम के, ये 3 मकासद थे। यानी जो मुस्लिम लीग है जो कायम की गई, इसके बेसिक जो थे वो 3 मकासद थे। उन मकासद को मद्देनज़र रखते जो हुए ये जो मुस्लिम लीग है इसका क़याम जो है वो अमल में लाया गया था। उसमें सबसे पहला जो मकसद है वो है हुकूमत बरतानिया के क़याम से वफादारी। यानी इसका जो था सबसे पहला इसका जो मकसद था मुस्लिम लीग के क़याम का वो था बरतानिया की जो हुकूमत है उससे वफादारी, यानी हुकूमत बरतानिया से वफादारी। अब इसकी लॉजिक क्या थी, इसकी क्या वजह थी, ये किस तरह मकासद है मुस्लिम लीग के क़याम का। तो वो इस तरह, चूँकि मुस्लिम लीग जो है हुकूमत बरतानिया से तावन करेगी, उन्होंने अपने जहन में ये बात बिठाई, क्योंकि अगर जो है बरतानिया जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने शिमला वफ़द के बाद जो है मुसलमानों के साथ सिंपथी के उनके जो जज्बात थे वो पैदा हो गए थे। तो अगर मुसलमान जो हैं मुस्लिम लीग के क़याम के साथ अगर इस बात की जो है वो यकीन दहानी ना कराते कि जो बरतानिया हुकूमत है इसके साथ मुकम्मल प्रॉपरली तावन करेगी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग अगर अलग जमात के तौर पे मुसलमान बनाते हैं तो इसको आसानी के साथ जो है वो इसको जो है वो इसका आगाज़ भी होने दें, इसकी इब्तदा भी हो जाए, और इसको जो है आसानी से किस तरह वो इसको कबूल कर लेते कि हाँ ये मुसलमानों की सियासी जमात है। क्योंकि हमने अपना मकसद बताना होता है, और मकसद में जब किसी चीज़ को बताते हैं तो उसमें डेफिनेटली अगर हम ये वाला मकसद हम उनके सामने ना रखते तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने क्या है, उन्होंने इस जमात की जो कायम करने की मुखालफत करनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मुसलमान जो है, मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों में हुकूमत बरतानिया के लिए वफादारी के जज्बात को उबारते हुए मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ जो पाई जाती हैं इनको दूर करेगी, और दोस्ताना जो ताल्लुकात हैं वो बरतानिया की गवर्नमेंट में और मुसलमानों के दरमियान जो है वो क्या है, वो दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो कायम किए जाएंगे। यानी जो मुस्लिम लीग है इसके क़याम की जो इब्तदाई वजूहात थी उनमें हुकूमत बरतानिया से वफादारी जो था वो इसका पहला मकसद था। यानी मुसलमान जो हैं वो हुकूमत बरतानिया से
پراپرلی اور کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے، اور حکومت برطانیہ کے لیے وفاداری کے جذبات کو ابھارتے ہوئے جو ہے مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے غلط فہمیاں اور جو انتشار پیدا کیا ہے اور جو بدگمانیاں پائی جاتی ہیں ان کو جو ہے دور کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی، اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دوستانہ فضا جو ہے وہ قائم کرے گی۔ یہ اس کا ابتدائی اہم مقصد تھا مسلم لیگ کے قیام کا۔ مسلم لیگ کے قیام کا دوسرا جو بڑا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ مسلم مفادات کی حفاظت، یعنی مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد جو تھے اس میں جو سب سے پہلا مقصد تھا اس کو بنانے کا وہ تھا حکومت برطانیہ سے وفاداری، اور دوسری جو ایک اہم مقصد تھا مسلم لیگ کے قیام کا وہ تھا مسلم مفادات کی حفاظت۔ مسلم مفادات کی حفاظت یعنی مسلم لیگ جو ہے وہ برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات جو ہیں ان کا تحفظ کرے گی۔ مسلم لیگ کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے سیاسی حقوق کو حکومت برطانیہ کے نوٹس میں لائے گی۔ اس کا مقصد حاکم اور مسلمان کے درمیان رابطہ میں تسلسل قائم کرنا تھا، یعنی کانگریس جو تھی وہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اور جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے قیام سے پہلے جو تھے وہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی نمائندگی تھی کانگریس میں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مسلمانوں کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظات جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے، اور جب بھی برطانیہ کی حکومت کو کوئی بھی مطالبہ جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ہندوؤں کی وہ نمائندہ جماعت بن جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کا جو تھا وہ کیا تھا، ان کا بالکل پامال کر دیے جاتے تھے، ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس لیے مسلم لیگ کے قیام کے ابتدائی مقاصد میں مسلم مفادات کی تحفظ جو تھا وہ اور ان کی جو حفاظت تھی وہ سب سے پہلے جو تھا وہ شامل تھا۔ تیسری چیز جو تھی وہ مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد میں وہ تھی اقوام ہند سے تعاون۔ اقوام ہند سے تعاون۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ضرور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ جب ہم ہندوؤں سے الگ ہو رہے ہیں اور برطانیہ کے بھی پراپر جو ہے وہ انڈر نہیں رہنا چاہتے، ہم جو ہیں وہ برطانیہ حکومت کے ساتھ بھی وفاداری شو کر رہے ہیں، اور جو ہندو قوم ہے اس سے بھی ہم تعاون کا جو ہے مکمل یقین دہانی کروا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، لاجیکلی، سیاسی اور عقلی طور پر اگر دیکھا جائے، یہ وہی چیز تھی، یہ سوچ مسلمانوں میں کب آئی؟ جب انہوں نے تعلیم حاصل کر لی، زیور تعلیم سے وہ آراستہ ہو گئے، پھر کیا تھا، ان کا ذہن جو ہے وہ بھی ترقی کر گیا، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ کس طرح سیاسی مفاہمت پیدا کر کے مسلمانوں نے اپنے لیے آگے کی اور ترقی کی جو منازل ہے وہ طے کرنی ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ایک اہم سیاسی تدبر تھا کہ یہ جو مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد تھے، 3 ابتدائی مقاصد، انہوں نے اس سیاسی فہم کے ساتھ ان کو تیار کیا تھا کہ نہ تو برطانیہ کی حکومت نے ان کی مخالفت کی اور نہ ہی ہندوستان جو تھے، بے شک ان کے دلوں میں اس چیز کے بارے میں تعصب اور گرج پایا جاتا تھا کہ کیوں یہ اس طرح علیحدہ جو ہے اپنی ایک جماعت بنا رہے ہیں۔ اگر یہ مسلمان، ظاہری بات ہے، مسلمان جب اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنا رہے تھے تو ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پھر مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہوگی، جس سے برطانیہ کے جو گورنمنٹ ہے، برٹش گورنمنٹ ہے، ان کے ذہن میں یہ تاثر جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ سب کانٹیننٹ میں واقعہ ہی 2 قومیں پائی جاتی ہیں، اور وہ جو بہت پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے سب کانٹیننٹ میں 2 قومی نظریے کو پیش کیا تھا، اب اس کے پورا ہونے کی اور اس کے سچا ہونے کی جو ہے وہ دلیل ثابت ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ مسلم لیگ کا جو قیام تھا اس نے بھی یہ چیز ثابت کر دی، کیونکہ تب کہ سب کانٹیننٹ میں ایک نہیں 2 قومیں آباد ہیں،
تو سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، تو وہ جو 2 قومی نظریہ تھا اس کی سمری کیا تھی، اس کا خلاصہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اگر سر سید احمد کے 2 قومی نظریے کو پریسائز سنٹینسز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے. سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ میں ایک نہیں 2 الگ الگ قومیں بستی ہیں. ایک ہے مسلمان جن کا مذہب الگ ہے، مذہبی رسومات الگ ہیں، اور دوسری قوم ہے ہندوستان جن کا مذہب الگ ہے اور ان کی مذہبی جو رسومات ہیں وہ بالکل الگ ہیں، ان کا کلچر الگ ہے، مسلمانوں کا کلچر الگ ہے، ان کے رہنے سہنے اور عادات یہ سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یعنی سر سید احمد خان نے تب کہا تھا کہ ہندوستان میں، یعنی جس کو سب کانٹیننٹ بولتے ہیں، برصغیر میں جو ہے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا سر سید احمد خان نے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان میں برصغیر میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندوستان. کیونکہ دونوں کے مذہب الگ ہیں، دونوں کا کلچر الگ ہے، دونوں قوموں کے رہن سہن کے انداز الگ ہیں، اور دونوں جو قومیں ہیں وہ ان کی مذہبی رسومات الگ ہیں. چونکہ یہ ساری چیزیں ان میں ڈفر کرتی ہیں تو دونوں کا برصغیر میں ایک ساتھ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ خود ہی ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں، یہ عادات، یہ کلچر اور یہ جو مذہبی رسومات ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ برصغیر میں ایک نہیں 2 قومیں بستی ہیں. لہٰذا جو اقوام ہند سے تعاون تھا اس کی بیسک ریزن تھی کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں برصغیر کی دوسری اقوام یعنی ہندو، سکھ اور جو عیسائی ہیں جو برصغیر میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی تعاون کے جذبات کو فروغ دے گی. مسلم لیگ جو ہے وہ برصغیر میں مسلم مفادات کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر ہندوستان کی دیگر اقوام کے ساتھ بہتر سلوک اور تعاون کرے گی. اب یہ جو چیز تھی، یعنی مسلم لیگ کے قیام کے جو ابتدائی مقاصد تھے وہ 3 تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی. دوسرا مقصد اس کو تھا مسلم جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور تیسرا جو تھا وہ تھا اقوام ہند سے تعاون کرنا. اب یہ تینوں چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو بہت غور و فکر سے دیکھیں، اس پر غور کریں تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم برٹش سے آزادی چاہتے ہیں، اس وقت برصغیر میں ہم انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے. لیکن مسلم لیگ کے قیام میں جو ابتدائی مقاصد بتائے گئے وہ کیا تھے؟ برطانیہ کے ساتھ تعاون اور ہندوستان کے ساتھ تعاون، اور تیسری چیز تھی مسلم جو مفادات ہیں ان کی تحفظ. یہ تھی وہ چیز، یہ تھی وہ سیاسی بیداری جو سر سید احمد خان نے سیاسی لیڈر کے طور پر، اسکالر کے طور پر علی گڑھ موومنٹ سے شروع کر کے مسلمانوں کے اندر اس حد تک سیاسی تدبر پیدا کر دیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے الگ سے حقوق جو ہیں ان کو حاصل کرنے میں اور اپنا ڈیفینڈ کرنے میں اور اپنا نظریہ آئیڈیالوجی دوسروں میں پہنچانے میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے. یعنی اس قدر خوبصورت طریقے سے یہ ابتدائی مقاصد جو ہیں مسلم لیگ کے قیام کے بتائے گئے کہ نہ تو کیونکہ یہ اس قدر سیاسی فہم سے یہ مقاصد تیار کیے گئے تھے، کیونکہ جب مسلم لیگ کے قیام میں ہی اس کے مقاصد میں یہ بات کہی کہ یہ برطانیہ کے حکومت سے مکمل وفاداری کرے گی، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ مسلمانوں کے بہت خلاف ہو گئی تھی. ان مسلمانوں اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان عدم اعتماد کی ایک فضا قائم ہو گئی تھی. یہ جو سر سید احمد خان ہمارے مفکر، ہمارے اسکالر اور جو ہمارے مسلمان لیڈر تھے، انہوں نے اس خلا کو پیدا کر دیا علی گڑھ موومنٹ سے اور
تعلیمی اور ان کی سر سید احمد خان کی جو تعلیمی اور جو سیاسی خدمات تھیں، انہوں نے اس فضا کو دوبارہ سے جو تھا اس جو عدم اعتمادی کی فضا تھی اس کو ختم کر دیا، اور مسلمانوں کے درمیان اور انگریزوں کے درمیان جو تھی وہ ایک اعتماد کی فضا کو بحال کر دیا۔ اب چونکہ انہوں نے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ جو ہے وہ سیاسی جماعت بنانی تھی، تو ظاہری بات ہے جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کے مائنڈ میں یہ خیال تو آنا ہی تھا کہ آیا اگر یہ اب اپنی الگ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں تو کیا یہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ٹرسٹ وردی پیپل رہیں گے، وہ ان کے درمیان اسی طرح کی وفاداری قائم رہے گی۔ تو اس سیاسی تدبر کو دیکھتے ہوئے، اس قدر اعلیٰ شعور سے کام لیتے ہوئے، سب سے پہلا جو مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد میں مقصد بیان کیا گیا اس وقت ریٹن فارم میں، وہ کیا تھا؟ حکومت برطانیہ سے وفاداری۔ اب مسلم جو تھے مفادات، ان کی حفاظت تو ایک مقصد تھا ہی کہ مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کی جو ہے وہ نمائندگی کرنی ہے۔ اب تیسری چیز جو تھی، جو ابتدائی مقصد تھا مسلم لیگ کے قیام کا، وہ دیکھیں اقوام ہند سے تعاون۔ اب ظاہری بات ہے مسلمانوں نے کانگریس سے نکلنا تھا، ہندوؤں سے ڈیفینیٹلی وہ بالکل الگ ہو گئے، اور ہندوؤں سے الگ ہو کے انہوں نے مسلم لیگ ایک جماعت میں شامل ہو کے اس جماعت کے تھرو برٹش گورنمنٹ کو مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کرنی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی برطانوی گورنمنٹ جو تھی ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جانا تھا کہ برصغیر میں ایک قوم نہیں بستی، برصغیر میں دو قومیں بستی ہیں، اور وہ ہے مسلمان اور ہندوستان۔ تو یہ بات جو ہے، یہ جو ہندو قوم تھی جب کانگریس تھی ان کو آسانی کے ساتھ ہضم کیسے ہونی تھی؟ اب ان کو سیاسی طور پہ رام کرنے کے لیے مسلم لیگ کا قیام جب عمل میں لایا گیا تو اس میں ابتدائی مقاصد میں یہ چیز رکھی گئی کہ اقوام ہند سے تعاون کیا جائے گا تاکہ وہ بھی مسلم لیگ کی اوپنلی جو ہے وہ کیا ہے اس کی مخالفت نہ کریں۔ یہ کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کی سیاسی تدبیر تھی جو مستقبل میں مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوئی۔ مسلم لیگ کی قیام کا جو تاریخی واقعہ تھا، ہندوستان کا ایک جو ہے وہ اہم واقعہ ہے۔ اب جو ہے مسلم لیگ کے قیام میں علی گڑھ کے جو فارغ التحصیل لوگ تھے انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی حکومت کے ابتدائی سیاسی ماحول میں صرف تعلیم یافتہ اور صاحب دولت لوگوں کو جگہ عطا ہوئی۔ یہ بات جو ہے، یہ بات آپ نے غور کے ساتھ جو ہے وہ سننی ہے کہ برطانوی ہندوستان کے ابتدائی سیاسی ماحول میں صرف تعلیم یافتہ اور صاحب دولت لوگوں کو جگہ عطا ہوئی، لہذا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مسلم تعلیم یافتہ اور صاحب ثروت حضرات نے مسلمانوں کے بکھرے ہوئے گروہوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہ آپ نے جو بات ہے کہ نوٹ کی کیا کہ برطانوی ہندوستان کے ابتدائی سیاسی ماحول میں صرف اور صرف تعلیم یافتہ اور صاحب دولت لوگوں کو جگہ عطا ہوئی، لہذا مسلم تعلیم یافتہ اور صاحب ثروت دوسری اقوام کے ساتھ تعاون سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان جو رہنماؤں نے مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں میں کیا ہے سیاسی جماعت کی ترجمان کا اعلان کیا، مگر ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں ہندو، سکھوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعاون کا جذبہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ موجود تھا، لہٰذا انگریز حکمران اور طاقتور تھے، جبکہ نئے جمہوری نظام میں اکثریتی قوم یعنی ہندو کو فیصلہ کن اہمیت حاصل تھی، لہذا انگریز اور ہندو دونوں کی بیک وقت دشمنی مول لے کر مسلمان کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتے تھے، اور یہی وہ سیاسی تدبر تھا، یہی مسلمانوں کا وہ جو پڑھے لکھے
علی گڑھ موومنٹ کے بعد جو تھے وہ علی گڑھ کے سر سید احمد خان کے قائم کردہ اداروں میں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو کے نکلے. وہ اس قدر سیاسی تدبر آ چکا تھا ان کے درمیان کہ سر سید احمد خان کی حکمت عملی جو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے حصہ لینے سے بعد رکھا، اب جو ہے مکمل طور پر عملی سیاست میں حصہ لینے کا جب موٹیویٹ کیا، تو جہاں پر وہ بہترین حکمت عملی ثابت ہوئی کہ اگر وہ برطانیہ اور ہندوستان دونوں کی دشمنی مول لیتے تو اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لہٰذا سیاسی تدبر یہی تھا کہ دانشوردی کا بھی تقاضا یہی تھا کہ وقت کی نبض کو پہچان کر فیصلے کیے جائیں. اینڈ اٹ واز دا نیڈ آف آر، یعنی یہ جو ابتدائی مسلم لیگ کے مقاصد تھے جو بیان کیے گئے، وہ اگر آپ دیکھیں ان کو پڑھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ان کے حق میں ہے، لیکن ان فیکٹ کیا ہے، اٹ واز دا نیڈ آف آر. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اگر دور اندیشی سے دیکھا جائے تو یہ جو فیصلے اور ابتدائی مقاصد تھے یہ کیا تھے، یہ مسلمانوں کے لیے ان فیوچر جو تھے وہ فروٹفل ثابت ہوئے، وہ انتہائی پرپسفل تھے مسلمانوں کے لیے. مسلم لیگ کے مقاصد میں یہ حکمت و دانش جو تھی وہ بھرپور نظر آتی تھی، اور مسلمانوں کی جو سیاست تھی یا مقاصد میں یہ جو حکمت اور دانش مندی جو تھی یہ پیدا ہوئی، یہ کیسے ہوئی، وہ ان کے تعلیم یافتہ ہونے سے پیدا ہوئی اور ان کے تعلیم حاصل کرنے کے وجہ سے پیدا ہوئی. ہاں جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ جو مسلم لیگ ہے اس کے جو ابتدائی مقاصد تھے اس کو قائم کرنے کے وہ کیا تھے. تو اس کے 3 بڑے بڑے مقاصد جو تھے وہ یہ تھے. ایک دفعہ پھر اس کا جو ہے تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھے. وہ تھے حکومت برطانیہ سے وفاداری، اور دوسرا اس کا مقصد جو تھا مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد میں وہ تھا مسلم مفادات کی حفاظت، اور تیسرا جو اس کا مقصد تھا اقوام ہند سے تعاون تھا. یہ بڑے بڑے جو تھے مسلم لیگ کے 3 جو تھے وہ اہم جو تھے وہ مقاصد تھے جو مسلم لیگ کے قیام کی سکسیسفل ہونے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا. اور یہی وہ آل انڈیا مسلم لیگ سیاسی جماعت تھی جس سے پھر بڑے بڑے جو ہے وہ سیاسی لیڈر ابھرے، اور 1947 میں آگے چل کر جو ہے یہی انہی لیڈران کی وجہ سے پاکستان کے قیام کا ایک وجہ بنی. اور کس طرح اس کے قیام 1906 سے مسلم لیگ کے قیام کے بعد جو ہے اس میں گروہ در گروہ جو ہے وہ سیاسی لیڈر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے آگے چل کر مسلمانوں کی نمائندگی کی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آپ کو جو ہے وہ سمجھ لگ گئی ہوگی. اس کے آپ کے پاس نوٹس ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ کے دیکھنا ہے، اور جس بات کی سمجھ نہیں آئے وہ آپ جو ہے دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ کے پاس نوٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو آپ نے مٹیریل ایڈ اپ کرنا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے میں نے ساتھ جو ہے وہ اس کو فراہم کر دیا ہے. آپ اس کو پڑھیں، اس کو جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں. اور ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی رٹا مت لگایا کریں، اپنا مائنڈ جو ہے وہ کریٹیو بنائیں، اس کو پڑھا کریں، اپنا کانسیپٹ کلیئر کیا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود سے جو ہے اس کو پین ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا کریں. کیونکہ جب تک آپ جو ہے اپنا مائنڈ جو ہے وہ کرٹیکلی جو ہے وہ سی نہیں کریں گے، آپ کے اندر جو ہے ٹیکنیکل رائٹنگ کی صلاحیتیں نہیں آئیں گی. وہ کب آئیں گی؟ جب آپ رٹا بازی سے باز آئیں گے. کریمنگ کو جو ہے طوطے کی طرح چیزوں کو رٹا لگانا چھوڑ دیں، اپنا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کیا کریں. اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کو اسی طرح جو ہے جو آپ کا کانسیپٹ ہو اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا کریں. یہی آپ کی اپنی تحریر ہے اور یہی آپ کی جو ہے وہ سکسیسفل لائف کی جو ہے وہ گارنٹی ہے. کیونکہ رٹا بازی جو ہے وہ کیا ہے، وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور جو چیزیں
آپ رٹّابازی سے کرتے ہیں وہ فوری طور پہ آپ کی شارٹ میموری میں رہ جاتی ہیں اور جلدی نکل جاتی ہیں. ان چیزوں کو لانگ میموری میں اور پرولونگ اور دیر تک رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر رکھا کریں، اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کنسیپچول بنائیں، اور جو کچھ بھی آپ جن ٹرمز کو دیکھتے ہیں، جس ٹاپک کو دیکھتے ہیں یا سب ٹاپکس جو ہیں وہ آپ ان کی ریڈنگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اپنے جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کریں. اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ کنسیپٹ جب آپ کی کنسیپچول ہوگی پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ اس کو اسی طرح جو ہے اپنے کریٹیکلی اپنے الفاظ میں لکھ دیا کریں. تو پھر کیا ہے یہ دیکھتا رہتے ہیں، پھر آپ کبھی بھی زندگی میں آگے ان چیزوں کے بارے میں جب آپ کہیں پہ بھی اس کی جو ہے وہ میمورائزیشن ہوتی ہے تو وہ کیا ہے وہ آپ کو یاد رہتے ہیں، اور وہی جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ کامیابی کا سبب بنتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.